बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा इंटरेक्शन आप लोगों के साथ, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर जो है वो बड़ी अच्छी खबर है और वो है खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों और बहनों के लिए। ख़बर ये है कि जो सेहत कार्ड लोगों को दिया गया है तो इसमें लिवर ट्रांसप्लांट नहीं था, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं था और बोन मैरो नहीं था। ये तीनों जो है वो महंगे तरीन, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह जो है ना वो यहाँ तक नौबत न लाए, लेकिन ज़ाहिर है ज़िंदगी है, तो सेहत कार्ड में ये तीनों शामिल कर लिए गए हैं। यानी अब वहाँ पे लोग अपना गुर्दा तब्दील करवा सकते हैं, जिगर तब्दील करवा सकते हैं और बोन मैरो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और ये कैंसर के लिए ज़रूरत पड़ता है कि आपकी हड्डियों का, मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊँ कि गूदा निकाला जाता है बड़े स्पेशल तरीके से, और ये ख़ास कर ज़रूरत पड़ता है ब्लड कैंसर के लोगों को। और एक और बात ये कि अगर ये बाहर से भी, अगर कहीं से यानी वो बंदे बाहर जाएं तो बाहर से भी उसके जो पैसे हैं वो सेहत कार्ड में जितने हैं तो वहाँ से वो खर्च कर सकेंगे। बहुत अच्छी खबर है। फलाई रियासत इसी को कहते हैं, लोगों की खिदमत इसी को कहते हैं। इसी के साथ जो दूसरा ऐलान हुआ है वो ये कि जो सरकारी स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स में जितने भी बच्चे और बच्चियां हैं तो उनको नए बैग्स जो है वो हुकूमत लेके देगी। बहुत अच्छा जो है ना कदम है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ना जो है वो मुख्तलिफ क्लासमीन तबके के बच्चे आते हैं। किसी का बाप रेडी वाला होता है, किसी का बाप अच्छी पोस्ट पे होता है, तो किसी ने जो है ना वो इसमें कपड़े में किताबें बांधी होती हैं, किसी ने शापर में डाली होती हैं, किसी ने वैसे ही पकड़ी होती हैं। तो ये बड़ा अच्छा कदम है। तमाम बच्चे और बच्चियों को जो है वो गवर्नमेंट बैग्स जो है ना वो नए देगी। मुज़म्मिल असलम ने जो है वो ऐलान कर दिया है। मुज़म्मिल असलम वैसे भी बहुत अच्छे जो है वो मुशीर हैं मुआशी तौर पे, और बड़े मेहनती हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, ये वैसे हवा में बात नहीं करते। तो खैबर पख्तूनख्वा के भाइयों और बहनों के लिए अव्वल तो अल्लाह पाक उनको बचाए। बहरहाल ये सहूलत जो है वो हुकूमत ने दी है। अगली जो खबर है वो खबर है कि जी पाकिस्तान की जो फ़िज़ा है वो गधों के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। ये चीनियों का कहना है, ये तो हमें पहले ही पता है, यहाँ गधे ही गधे हैं। खाली इस्लामाबाद में देख लें चीनियों ने कौन सा तीर मारा है। बहरहाल अब संजीदा बात पे आते हैं कि जी यहाँ पे गधों के फार्म्स बनाए जाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि चीनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं गधों का, और ये जो है ना वो कुछ कहते हैं कि क्रीमें बनती हैं और कुछ उनका और भी केमिकल इस्तेमाल होता है, हमें तो नहीं पता, और उनका गोश्त मुख्तलिफ मदों में इस्तेमाल होता है। तो चीन ने जो है वो पाकिस्तान को दावत दी है कि वो डोंकी फार्म्स बनाए। वैसे भी पाकिस्तान में गधे बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने कहा है जी कि डोंकी फार्म्स बनाए जाएं, वहाँ पे गधों की अफजाइश की जाए, और ख़ास कर उन्होंने इलाका दिया है बलूचिस्तान का, ताकि वहाँ गवादर से इनको आसानी से बीजिंग और शंघाई जो है ना वो ले जाया जा सके। तो चीनियों ने यहाँ सरमायाकारी की दिलचस्पी ज़ाहिर की है कि अगर कोई फार्म बनाना चाहे गधों का तो वो हेल्प आउट करेंगे। उसके बाद जो अगली खबर है, और ये खबर अच्छी नहीं है, 85,000 लोगों ने इस दफ़ा पोलियो के कतरे जो है वो बच्चों को नहीं पिलाए। यानी ये जो है ना अब साइंस का दौर है, और जो है ना वो अब यानी अब हम अपने दौर की बात करें तो उस वक्त था ही नहीं, कतरे ही नहीं थे, पोलियो बहुत कम था। लेकिन अब जिस तरह दुनिया ने तरक्की की है तो अब मामलात बदल गए हैं। मेरा ख्याल है, मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ, फाजिल तो नहीं हूँ, और ये भी मुझे नहीं पता कि जो है ना वो उन कतरों में क्या है। लोग कहते हैं ना कतरों में फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है, अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे तो नहीं पता। लेकिन वो एक हदीस है ना कि जो कुछ अपने लिए पसंद करते हो दूसरों के लिए भी पसंद करो। अब मेरे जो 3 बच्चे हैं उन्होंने पिए हुए हैं, सीधी बात है, यानी मैंने उनको पिलवाए हैं, आपकी मर्जी है। अब ये हुकूमत ने रिपोर्ट दी है कि इस दफ़ा जो मुहिम चली है उसमें 85,000 बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाए गए। मेरा एक सवाल है, फ़र्ज़ करते हैं उन 85,000 में से एक बच्चे को भी पोलियो हो गया,
خدا نہ خاصہ تو ان کے والدین کی زندگی کس طرح گزرے گی. بہرحال یہ جو مفتی ہیں وہ بھی کہتے ہیں پلائیں، مولوی کہتے ہیں سارے، بہرحال مردیہ. اب اس کے ساتھ دوسری خبر سنیں اسی کے ساتھ. پاکستان کے 20 ضلعوں میں، اب دیکھیں 20 ضلعوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے، اور یہ چاروں صوبوں میں ہیں. چاروں میں، یہ نہیں کہ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، چاروں میں ہیں، 20 ضلعوں میں. اب دیکھیں عمران کے دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ ختم ہو گیا وائرس، لیکن اب 20 ضلعوں میں پھر تصدیق ہو گئی ہے. اوپر آپ نے پڑھا کہ 85,000 بچوں نے قطرے نہیں پیے. بہرحال یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کومنٹس میں کہ ٹھیک کیا یا غلط کیا ہے. اب مذاکرات شروع ہو گئے ہیں ایران اور امریکہ کے. امریکہ نے ایک شرط مان لی ہے ایران کی، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا. شرط یہ تھی کہ جو امریکہ کے نئے وزیر خارجہ نا مارکو روبیو، ان کا بہت زیادہ جھکاؤ ہے اسرائیل کی جانب، اور کھلا ڈلا جھکاؤ ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی چھپاتے ہیں، یہ وہ بالکل ہی اسرائیل نواز ہیں. تو ایران نے کہا تھا کہ مارکو روبیو اس مذاکرات میں نہیں ہوں گے. حالانکہ آپ جانتے ہیں مذاکرات جو ہے نا وہ قومی وزیر خارجہ کا ہے، تو امریکہ نے شرط مان لی اور مارکو روبیو جو ہے وہ اس وفد میں شامل نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اردن کے بجائے اب یہ عمان میں ہو رہے ہیں. پہلے اردن میں ہونے تھے، اب یہ مذاکرات عمان میں ہو رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں، اور اگر کامیاب نہ ہوئے تو واضح طور پہ امریکہ کہہ چکا ہے کہ ایران کے خلاف جو ہے وہ ہوگا، جو ہے نا ملٹری آپریشن ہوگا. اور پھر آپ امریکہ کو جانتے ہیں، افغانستان میں آپ نے دیکھا وہ جیتتا تو نہیں ہے لیکن کھلی ولی کر دیتا ہے ساری چیزیں. ایران ایک اور شرط لگانے جا رہا ہے کہ وہ اس کے اکاؤنٹس جو ہے نا وہ ڈی فریز کرے. کل پرسوں بھی میں نے بتایا تھا ان کے بہت زیادہ پیسے ہیں ایران کے جو کہ انہوں نے فریز کر رکھے ہیں، اور پابندیاں بھی امریکہ اٹھائے. تو اس سے ایران کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے، اور دعا یہ ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ عطا ٹرٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اوورسیز جو ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں. پہلے یہ اوورسیز گمراہ تھے، اس کے علاوہ غدار تھے، اس کے علاوہ دشمن تھے، ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا گیا. پھر ان کو پیسے دے کر سوٹ پہنوا کے، بال بنوا کے، داڑیاں بنوا کے اسلام آباد لایا گیا. 3-3 ہزار پاؤنڈز مبینہ طور پہ دیے گئے، اور رہائش دی گئی، اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا. لیکن آج جو کنونشن ہوا تو وہ آدھا ہال خالی تھا، پھر بھی یہ اس حال کو نہیں بھر سکے. اب ان کے سروں کے تاج بن گئے ہیں، کیونکہ یہ پرسیپشن ہے نا کہ 1 کروڑ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ سارے عمران کے حمایتی ہیں، عمران کے ووٹر ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے اپنا لچ فرائی کرنا ہے. لچ فرائی کیا ہے لیکن منہ کی کھائی ہے. پہلے ان کو گالیاں دیتے تھے، اب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سروں کا تاج ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی بات جو ہے وہ اختیار ولی صاحب. جب پرویز خٹک کو مشیر بنایا گیا تو اختیار ولی کا پٹا کھل گیا، اور اختیار ولی بالکل بلڈریا بن گیا کہ جی ظاہر ہے پرویز خٹک جو ہے نا وہ کہاں سے آیا. پھر اختیار ولی کے سامنے موٹی اچھی رس والی ہڈی مکھ والی پھینکی گئی تو اختیار ولی پھر چپ کر گیا کہ ظاہر ہے اب مجھے بھی وہ اس کو بھمبوڑنے لگ گیا، ہڈی کو اس کو کھانے لگ گیا. اختیار ولی نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو 15 MNA ہیں وہ نون لیگ میں شامل ہونے جا رہے ہیں. اختیار ولی صاحب آپ 15 نہ لیں، آپ سب کو ہی لے جائیں. یہ جو ٹھوس جو ہے نا وہ کارتوس ہیں، یہ جو سیبے والے بمب ہیں، یہ آپ سارے لے جائیں. بندہ وہی ہے جو جیل میں ہے، پی ٹی آئی جیل میں ہے، قوم جیل میں ہے، 80% ووٹر جیل میں ہیں. آپ سب کو لے جائیں، ان چکنوں کو، کلین شیووں کو، سب کو لے جائیں. آپ تو 15 کی بات کرتے ہیں. پی ٹی آئی عمران خان اور عوام ہیں. آپ بہرحال آپ کو ہڈی ملی ہے تو آپ حلال کرتے رہیں، وہ تو آپ کرتے رہیں گے. سلمان غنی صاحب، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ بندہ جب پیدا ہوا تو اس کے میرے خیال ہے کان میں اذان کی بجائے نون لیگ کہا گیا ہے. تو یہ صحافی جسم کا کوئی بال کالا نہیں ہے ان کا، تو نون لیگ ان کو بڑی پیاری ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ گندم جو ہے پھر کسانوں کا وہ درد سر بن گئی ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت غیر سنجیدہ ہے. حکومت نے تو غیر سنجیدہ ہونا ہے. حکومت ملوا رہی ہے کہ یہ دس از مائی ڈاٹر،
وہ لوکاشینکو جو ہے نا لگڑ کرپٹ، اس سے حکومت بلوا رہی ہے کہ دس از مائی ڈاٹر۔ انہوں نے کیا کرنا ہے کسانوں کو، کسانوں سے بو آتی ہے پسینے کی، کسانوں کے جو ہے نا وہ پسینے سے بھرے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، رنگ ان کے کالے ہوتے ہیں، کسانوں کو کیا کرنا ہے انہوں نے۔ تو بہرحال جی حکومت غیر سنجیدہ ہے، غیر سنجیدہ ہونا ہے جی حکومت نے۔ حکومت کی دہاڑیاں چینی میں لگ رہی ہیں، حکومت کی دہاڑیاں، اور تو کسان جو ہے زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، خودکشی کر لیں گے خدا نہ خواستہ، تو اسے حکومت کی جو ہے نا اس پہ کیا فرق پڑے گا۔ تو بہرحال کسان، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ کسان جو ہے نا وہ باہر آ جائیں، اپنے ٹبر لے آئیں اور جو ہے نا ٹریکٹر لے آئیں، ٹرالیاں لے آئیں، پورا پاکستان چوک کر دیں، اتنی زیادہ ان کی تعداد ہے۔ اگر وہ اسی طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے تو پھر 76 سال سے جو نظام چلا رہے ہیں وہ چلتا رہے گا۔ بہرحال جی اس کے بعد پی ایس ایل، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قوم ناراض ہے، پی ایس ایل کے گراؤنڈ خالی ہیں۔ اب کیا کیا گیا ہے، اب بہت بڑے بڑے انعام رکھے گئے ہیں جو وہیں پہ ملیں گے، جس میں موٹر سائیکل ہے، ایل ای ڈی ہے۔ میں نے آپ کو 2 وجوہات بتائی تھی، ایک لوگ محسن نقوی سے نفرت کرتا ہے، دوسری وجہ بتائی تھی قومی کرکٹ ٹیم کی جو پرفارمنس ہے وہ بڑی گندی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ بائیک آؤٹ کا سلسلہ چل رہا ہے، کے ایف سی کا مونو لگا ہوا ہے، لوگو لگا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا پیپسی کا لگا ہوا ہے، اور مختلف، اس سے بھی لوگ غصے میں ہیں۔ تو بہرحال پی ایس ایل نے بہت زیادہ جو ہے وہ انعامات کا فیصلہ کیا ہے کہ میچ کے دوران بہت زیادہ انعامات دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہماری کچھ جو ہے وہ خبریں تھیں۔ اب ہم اپنا ڈسکس کریں گے وی لاگ۔ جو پہلی خبر ہے نا ہماری وہ یہ ہے کہ یہ قمر میکن، اگر اسلام آباد میں کوئی نوجوان اور سب سے زیادہ باخبر صحافی ہیں تو وہ قمر میکن ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 جگہوں پہ جو ہے وہ مذاکرات چل رہے ہیں عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں۔ یعنی قمر میکن نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی فیملی کو بھی اپروچ کیا گیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جہاں پہ پہلے دن کھڑے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں، جرنیل جہاں پہ پہلے دن کھڑے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں۔ کون سی؟ جرنیلوں کا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، نمبر 1۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے یا پشاور شفٹ ہو جائیں، نمبر 3۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے ملک سے باہر چلے جائیں، جہاں مرضی ہے چلے جائیں۔ لیکن ان 3 مطالبوں کے بعد وہ 5 سال اس سسٹم کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ وہ بنی گالہ جائیں، موجیں کریں، منہ میں دہی جما لیں، وہ پشاور جائیں، موجیں کریں، منہ میں دہی جما لیں، باہر چلے جائیں، موجیں کریں، منہ میں دہی جما لیں، اس سسٹم کو نہیں چھیڑنا۔ کیوں نہیں چھیڑنا جی؟ وجہ بادشاہت ہے، خلافت ہے، امویوں کا دور ہے کہ نہیں چھیڑنا۔ کیوں نہیں چھوڑ، کس قانون کے تحت نہیں چھیڑنا؟ آپ جانتے ہیں نا 5 سال، میں نے آپ پہلے بتایا ہے کہ 2025 میں جنرل عاصم منیر نے ریٹائر ہونا تھا، نومبر 2025 میں، پھر 2 سال 26ویں ترمیم کی آڑ میں بڑھا دیے گئے، پھر چلا گیا معاملہ 2027 تک۔ اب یہ حکومت 2027 تک جائے گی، 27 تک، تو تب ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی 5 سال کی، جو 10 سالہ منصوبہ ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ تو ہیں کہ جی سسٹم نہیں چھڑا جائے گا، سسٹم یہی چلے گا بدماشی والا، قبضہ گروپ ہی چلے گا، چونکہ قبضہ ہے، یعنی جو لوگ ہار گئے ہیں وہ حکمران ہے، قبضہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بندوقوں کے زور پہ قبضہ ہے، الخالد کے زور پہ قبضہ ہے، جے ایف تھنڈر کے زور پہ قبضہ ہے۔ اب باقی اگر پی ٹی آئی یا دوسرے لوگ ہیں تو وہ نہتے ہیں۔ یہ ہے جرنیلوں کا۔ عمران خان جہاں پہ پہلے دن کھڑے تھے وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی آپ نہ کریں، کچھ بھی، سارا کچھ چھوڑ دیں، آپ فریش الیکشن کی ڈیٹ دیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یقین دہانی کروائیں کہ بالکل فیئر اور فری الیکشن ہوگا تو بس ٹھیک ہے، ہمارے اور آپ کے معاملات جو ہے نا وہ سیٹلڈ ہیں۔ اب آپ عمران خان کا موقف دیکھیں تو وہ ملک کا موقف ہے، وہ قوم کا موقف ہے، وہ رول آف لا کا موقف ہے، وہ قانونی ہے، آئینی ہے کہ نمائندہ لوگ ہیں۔ یہ کون ہے لگڑ جن کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا؟ چاہے وہ پردھان منتری ہو چاہے مکھیہ منتری ہو، ووٹ ہی نہیں دیے لوگوں نے۔ عمران کا جو موقف ہے وہ ملک کے لیے، دوسری طرف ذاتی موقف ہے، ضد ہے، اور اگلے 5 سال ہیں، اگلے 5 سال۔ یہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم DGIS آئے تھے، آپ کو پتہ ہے 2 دفعہ ان کو ایکسٹینشن ملی، 2 دفعہ،
انہی کے دور میں عرش شریف کا قتل ہوا، اور اب کدھر ہے ندیم انجم؟ لوگ تو پھر اتنا پیار کرتے ہیں نا، کبھی یہاں جنازوں پہ، شادی پہ، کوئی پتہ نہیں کدھر وہ غائب ہو گیا ہے، غائب، اتنی خدمت کی تھی قوم نہیں کہ غائب ہو گیا ہے۔ ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ بہرحال ادھر نوکری ہے اور ادھر جو ہے نا وہ خان صاحب وہ بھی وہیں پہ کھڑے ہیں۔ یہ جو مذاکرات اب یہ ہو گیا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ تھامنیل پہ ہمارے جو دوست ہیں کہ جی کال عمران بری ہو جائے گا، پھر ہم وہ کلک کرتے ہیں پرسوں یہ ہو جائے گا، 3 دن بعد یہ ہو جائے گا، دروازے کھل گئے، جرنیل سارا ایویں وہ کلک بیٹ کے لیے ٹھیک ہے وہ لکھتے ہیں، یہ سارا ایویں ہی ہے۔ آپ آج 5 تھامنیل دیکھ لیں، رات کو عمران خان بری ہو رہا ہے، وہیں پہ بات، جہاں پہ عمران تھے وہاں پہ عمران ہے، جہاں پہ جرنیل تھے وہاں پہ جرنیل ہے۔ ایک طرف ملک ہے، دوسری طرف نوکری ہے، ایک طرف رول آف لا ہے، دوسری طرف ذاتی ضد اور مفاد ہے۔ بس اتنی سی بات ہے، سینگ پھنسے ہوئے ہیں اور وہ پھنسے ہی رہیں گے۔ آپ اگر جو ہے نا وہ کہیں کہ کوئی بات کرے گا، میں نے آپ کو بتایا تھا بین الاقوامی پولیٹکس میں مفادات مستقل ہوتے ہیں، دوست مستقل نہیں ہوتے۔ امریکہ کسی کا چاچا ماما نہیں ہے۔ پہلے دن جب ٹرمپ جیتا تھا تو علیمہ خان نے کہا تھا کہ ٹرمپ ہمارا چاچا لگتا ہے، اور بات درست ہے، انہوں نے پہلے دن کہا تھا۔ بہرحال اب آتے ہیں اگلی خبر پہ۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 2 رہنماؤں کو دعوت نامے ملے، سلیمان اکرم راجہ کو اور بیرسٹر گوہر کو۔ یہ امریکی سفارت خانے میں بہت بڑی تقریب ہوئی، جس میں لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ جیک برگ یہ آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑے ٹویٹ کیے امریکہ سے فری عمران خان، اب یہاں پہ آئے ہوئے تھے، لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ سلیمان اکرم راجہ نے کہا جی کہ مجھے تو جو ہے نا وہ دعوت نامے نہیں ملا۔ بیرسٹر گوہر نے بھی کوئی اسی طرح بات کیا، لیکن بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں نہیں ملے۔ یعنی انہوں نے ملنا تھا، اپنا موقف دینا تھا، یہ تو نہیں نا کہ وہ اس کو برگ مین کو ساتھ لے جاتے کہ جی وہ تالا کھلوائیں، وہاں پہ اپنا موقف بیان کرتے، بتاتے، ملاقات کرتے، اور بڑے لوگوں نے ملاقات، یعنی فواد چودھری نے ملاقات کی ہے، ملیہ لودھی وہاں پہ موجود تھی، فیصل چودھری موجود تھے جو عمران خان کے وکیل ہیں، وہ موجود تھے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ عاطف خان بھی موجود تھے جو مردان کے ہیں، یعنی عاطف خان بھی موجود تھے پی ٹی آئی کے، لیکن جن کو دعوت نامے ملے تھے وہ گئے نہیں۔ اب پارلیمانی کمیٹی میں ٹھیک ٹھاک تو میں ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی آپ کیوں نہیں گئے؟ تو وہ کہتے ہیں اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جی ہم اس لیے نہیں گئے کہ بیانیہ بننا تھا کہ جی پہلے یہ سائفر کرتے تھے، امریکہ کی مداخلت کہتے تھے، اب یہ ملنے چلے گئے۔ یہ بیرسٹر گوہر اور سلیمان اکرم راجہ کا موقف ہے، اب کہاں تک درست ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ان کو ملنا چاہیے تھا۔ اس بندے نے وہاں سے کافی ٹویٹس کی ہیں عمران کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے آواز اٹھائی ہے، انسانی حقوق پہ آواز اٹھائی ہے اس لیفٹیننٹ جنرل نے۔ ان کو ملنا چاہیے تھا، ان کو مدعا رکھنا چاہیے تھا، ان کو اپنے سیاسی قیدیوں کے بارے میں بتانا چاہیے تھا، ان کو صحافیوں کے بارے میں بتانا چاہیے تھا، جو جہاں پہ ظلم ہے، جو فسطائیت ہے، جو بربریت ہے، اس کے بارے میں بتانا چاہیے تھا ان کو۔ بہرحال یہ نہیں گئے اور ان کی آپس میں بھی تو میں ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم اس لیے نہیں گئے۔ اگر ہم آخری خبر ڈسکس کریں تو یہ بھی کمر میکن کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ، یہ بھی امریکی کہتے ہیں کہ امریکیوں کو ایسا کچھ آفر کر دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو ونسٹن چرچل کا بتایا تھا کہ وی ہیو نو پرماننٹ فرینڈز، وی ہیو پرماننٹ انٹرسٹس، کہ جو مستقل ہوتے ہیں نا وہ ہمارے مفادات ہوتے ہیں، ہمارے دوست نہیں ہوتے مستقل۔ جس طرح ہم دوست بن جاتے ہیں اور دل بنا کے وچ تیر لنگھا دینے ہیں اور تیر کا رخ اس کے گھر کی طرف کر دیتے ہیں اور مرغی کی خون سے خط لکھتے ہیں، یہ سفارتکاری میں نہیں ہوتا، دوست کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ ہنری کسنجر کا کال مجھے بڑا پسند ہے، وزیر خارجہ تھے، یہ وہ وزیر خارجہ تھے جنہوں نے بھٹو کو دھمکی دی تھی کہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، بیسیکلی یہودی ہیں۔ ہنری کسنجر ابھی بھی زندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو دشمنی ہے نا، دشمنی وہ خطرناک ہے، ظاہر ہے خطرناک ہے، چودھری امریکہ، لیکن ہنری کسنجر کہتے ہیں امریکہ کی جو دوستی ہے نا وہ بہت خطرناک ہے۔ دشمنی خطرناک ہے، دوستی بہت خطرناک ہے۔ ہمیں دیکھ لیں، ہم 77 سال سے ہم دوست ہیں جی، ہم خون کے خط لکھتے ہیں، آئی لو یو حق ہو، آئی لو یو حق ہو، آئی لو یو، ہم دوست ہیں۔
ہم کہتے ہیں جی کہ امریکہ ہمارا محبوب ہے، ایسا امریکہ تے عاشقاں، وہ ہماری مشوق ہے، وہ ہمیں جو ہے نا بالکل روز پیٹل کی طرح، بلکہ روز پیٹل تو تھوڑے مہنگے ہیں، وہ جو رول ہوتا ہے ٹشوؤں والا بڑا سا، اس کی طرح وہ استعمال تھکے شکے صاف کر کے منہ شو صاف کر کے پھینک دیتا ہے جب اس کی مرضی آتی ہے، کیونکہ وہ ان کے تو مفادات ہوتے ہیں۔ اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو امریکنز آئے نا، یہ آئے اور چکر میں تھے، ٹھیک ہے، بتایا آپ کو عمران خان، لیکن ان کو اتنا کچھ پیش کر دیا گیا، یہ یعنی پرسیپشن ہے، رائے ہے لوگوں کی کہ جی اب وہ وہاں امریکہ میں جا کر کیا بات کرتے ہیں۔ مثلا رائن گرم ہے، رائن گرم یہ جو ہے نا زبردست جو ہے نا وہ صحافی ہیں، وائٹ ہاؤس میں ہر بریفنگ میں سوال کرتے ہیں، انہوں نے ان کانگریس مین کی جو آرمی چیف ہے ان سے ملاقات پر تنقید کی ہے کہ انہوں نے کیوں ملاقات کی ہے، ان کو ملاقات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی رائن گرم نے، لیکن دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ آفر کیا گیا ہے، اور امریکہ ہر حال میں خوش کرنا چاہتا ہے اسرائیل کو۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب نہ ہوں اور ایران پر فوجی کارروائی لازمی کی جائے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا اسرائیل کا خیال ہے کہ بعد ایران بچ گیا ہے، باقی جو آپ کو پتہ ہے ایٹم بام میں انتے، ایٹمی طاقتیں انتے، ٹینشن ٹنڈے ٹی، اور سعودیہ میں ریسلنگ ہو رہی ہے اور کرکٹ لیگ ہو رہی ہے، عورتوں کی ریسلنگ ہو رہی ہے، کعبے کی شبیہ بنا کر ڈانس ہو رہا ہے، وہاں تو آپ کو پتہ ہے ماڈرنائزیشن آ گئی ہے سعودیہ میں، تو صرف ایران بچ گیا ہے۔ اسرائیل 100% کوشش کر رہا ہے کہ ایران کے خلاف کارروائی ہو، کارروائی کون کرے گا؟ امریکہ، سامنے اسرائیل ہوگا۔ تو کیا پاکستان ایران کے خلاف مدد کرنے جا رہا ہے؟ ایک سوال ہے، کیونکہ ہم نے افغانستان کے خلاف تو کی تھی، آپ جانتے ہیں نا، زرداری نے کہا، نواز شریف نے کہا، مشرف نے کہا کہ آپ جہاں مرضی ہے ڈرون کریں، جہاں مرضی ہے حملہ کریں، ہم اوپر سے مزاحمت کریں گے، لیکن آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، کام جاری تپا کے رکھو، چک کے رکھو، ڈما ڈولا کا مدرسہ ہو یا کوئی اور باجوڑ ہو، آپ ماری رکھو۔ یعنی ایک دہشت گرد کے پیچھے اگر 80 بچہ شہید ہو جاتا ہے تو خیر ہے، او بچے، وہ کہا تھا نا کور کمانڈر پشاور نے اے پی ایس حملے میں ایک ماں بڑا رو رہی تھی، تو لیفٹیننٹ جنرل ہدایت الرحمان یہ کور کمانڈر تھے، انہوں نے کہا تھا روتی کیوں ہے، اور بچے پیدا کر گنو۔ پھر سنجیدگی تو یہی ہے ان کی۔ تو یعنی ایران کے خلاف بھی ہم کرائے کی بندوق بن سکتے ہیں، سٹو کتنی 600، یعنی یہ طے ہونا باقی ہے، یعنی نوٹ لمبے ہو سون، چوڑے ہو سون، یا یہ ہم ایران کے خلاف بھی آ جائیں گے، اتھے ہی پہنچو سارے، اور کیا رہا کام میں، ہم کرائے کی بندوق ہیں، اور یعنی کرایہ دو، وہ آپ کو یاد ہوگا یعنی بڑے شہروں میں نا تو کرائے پہ سائیکل ملتے تھے، کرائے پہ 8 آنے کرایہ، میری عمر کے بندوں کو پتہ ہوگا 8 آنے، 1 روپیہ کرایہ گھنٹے کا سائیکل ملتے تھے۔ بہرحال وہ اب میرا خیال ہے دور ختم ہو گیا، سائیکل بھی ختم ہو گئے، تو ہم تو کرائے کی بندوق ڈالر سٹو۔ اب کہا جا رہا ہے کہ مائنز اور منرلز کے علاوہ جو کچھ آفر کیا جا رہا ہے کہ کل کو اگر ایران کے خلاف آپ کو ضرورت پڑتی ہے، اور ظاہر ہے ایران اور ہم تفتان ہمارا ایک رستہ ہے، میں نے آپ کو بتایا آدھا بلوچستان ادھر ہے، آدھا بلوچستان ادھر ہے، تفتان کے پار سیستان، تو وہ جو ہے نا اتنا کچھ فاصلہ ہے، اور سب سے جو زبردست جو ہے نا وہ اڈے ہوں گے تو وہ پاکستان کے ہوں گے، پاکستان سے حملہ کرنا بہت آسان ہوگا۔ ایران نے ویسے اعلان کر رکھا ہے، قطر کو، ترکی کو، ان کو خبردار کیا ہے کہ جس نے سہولت دی، جو ہے نا رستے دیے، تو وہ دشمن شمار ہوگا، یہ ایران نے اعلان کیا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے نا ٹاک ان دا ٹاؤن ہے کہ جی ان کے سامنے اتنا کچھ رکھ دیا گیا ہے، اب ان کا کیا لینا دینا عمران سے، عمران کی رہائی سے، پی ٹی آئی کے قیدیوں سے۔ اور دوسرا 2 ٹوک میں آپ کو بتا دوں جہاں تک میری ناقص عقل کام کرتی ہے، who the hell is Trump یا who the hell is جو ہے نا وہ مارکو روبیو، یعنی یہ کون، اور who the hell is رچرڈ گرینل، کون ہے یہ لوگ؟ یہ کیوں جو ہے نا وہ یہ چاہیں گے کہ پاکستان میں معاملات بہتر ہوں، پاکستان میں جمہوریت ہو؟
پاکستان میں سٹیبلٹی ہو. یہ لوگ چاہتے تو ایوب خان 11 سال لگاتے, یہ لوگ دوست ہوتے تو پاکستان ٹوٹتا, یا پھر ضیاء صاحب 10 سال لگاتے, مشرف یہ تو ان کے جو مفادات, جو ان کو سرو کرے گا, جو ان کی خدمت کرے گا, ناموں کا فرق ہے, اسی کے ساتھ یہ چلیں گے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.